अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत ने दबाव दूसरे फरीक पर शिफ्ट कर दिया है। आज इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। कब लॉन्ग मार्च होगा और इमरान खान को कैसे रोका जाएगा, क्या तकाजा है हुकूमत का इदारों से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा फ़ैसला देने जा रहा है आज मुनहर फ़रकान के हवाले से। पंजाब के मुनहर फ़रकान और पंजाब के मुनहर फ़रकान के इस फ़ैसले पर ही हमजा शहबाज की हुकूमत टिकी हुई है। तो पहले हुकूमत का दबाव, बल्कि हुकूमत के दबाव पर बाद में आते हैं। हुकूमत पर जो दबाव था मुआशी सूरत हाल का, जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई तो उन्होंने मुश्किल फ़ैसले करने थे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करने से पहले उन्होंने कुछ और फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वरना ये हुकूमत, ये मुल्क आप जाने, आपका काम जाने, हम जाकर फिर इंतखाबात की तैयारी करते हैं, फिर जो होगा ज़िम्मेदार वही होंगे जो इमरान खान को लेकर आए थे। ये वाज़ेह और खुला पैगाम हुकूमत की तरफ से दिया गया। अब हुकूमत ने किस तरह दबाव शिफ्ट किया है, और वो जो मुसलसल अफवाहें आ रही थी कि शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि फ़ौरन इंतखाबात करवाओ, शहबाज शरीफ को कह दिया गया है कि जी बजट पेश करो, बजट की तैयारी करो और उसके बाद इंतखाबात की तरफ चले जाओ, या ये कि इमरान खान साहब ने इदारों पर दबाव डालकर इदारों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना शुरू कर दिए हैं। तो इसके बाद ये सारी जो अफवाहें आ रही थी, तो उसके बाद हुकूमत खुलकर सीधी होकर सामने आ गई है। पहले मैं इमरान खान साहब के ऊपर आता हूँ। इमरान खान साहब ने आज मुल्तान में जलसा करना है, और ये मुल्तान का जलसा उनका इसी वजह से भी अहम है कि इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि वो जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे मई के इसी महीने के अंदर, यानी आज 20 मई है और बीच में बाकी बचते हैं कोई 10 दिन, और उस 10 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, बल्कि उनका प्लान ये है कि कोई ऐसे माहौल पैदा करे कि हुकूमत जो है वो 31 मई तक इंतखाबात की तारीख दे दे, ऐलान कर दे। तो इमरान खान हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, इमरान खान इदारों पर दबाव डाल रहे हैं, और इमरान खान का दबाव बहुत हद तक, इदारों की हद तक तो काम कर रहा है। वो जो सुओ मोटो नोटिस हुआ, ज़ाहिर है इमरान खान ने जलसों में खड़े होकर कहा कि FIA के जो अफसरान का तबादला किया जा रहा है, डॉक्टर रिजवान जो हलाक हो गए, इंतकाल कर गए अपनी दिल के दौरा पड़ने से, उनको कत्ल किया गया है, उनके ख़िलाफ़ सुओ मोटो उनकी मौत पर सुओ मोटो नोटिस लिया गया, और हुकूमत ने ये समझा कि ये सारा कुछ इमरान खान साहब की फरमाइश पूरी करने के लिए किया गया है, लिहाजा हुकूमत उसी तरह रिएक्ट करके सामने आ गई है। वो क्या रिएक्शन आया हुकूमत का, उस पर भी मैं आता हूँ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो है इंतखाबात का, और वो दबाव हुकूमत पर नहीं डाल रहे। हुकूमत इमरान खान के कहने पर इंतखाबात नहीं देगी, ये तय है, और ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी हुई है। लेकिन इमरान खान साहब के कैंप से या फिर कहीं और से, या शेख रशीद साहब जैसों की ज़बान से ये आ रहा था कि जी इमरान खान साहब को कह दिया गया है कि जी इंतखाबात जो हैं वो आपको दे दिए जाएंगे 31 मई को। फिर इमरान खान साहब के वो जो का प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया पर सहाफ़ी तो नहीं है, वो ज़ाहिर है जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो वो सहाफ़ी नहीं होते, वो भी मुसलसल ये बातें करते रहे। तो हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसले करने जा रही थी उन्होंने फ़ैसले रोक दिए। लग ये रहा था बज़ाहिर कि जी फ़ैसले करने की हुकूमत में सलाहियत नहीं है, लेकिन अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि हुकूमत क्यों फ़ैसला नहीं कर पा रही। इत्तेहादियों का मैंडेट, नवाज शरीफ का मैंडेट, सारा कुछ वज़ीर आज़म के पास है, मगर वज़ीर आज़म क्यों फ़ैसले नहीं कर रहे। वो ये कि अगर हम कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, इमरान खान लॉन्ग मार्च लाकर इदारों को दबाव में डाल देंगे और हमें कहा जाएगा कि जी आप घर जाएं और इंतखाबात करवाएं, या कोई ऐसी हालात पैदा कर दिए जाएं जो कि शेख रशीद और परवेज़ इलाही साहब मुसलसल कह रहे हैं कि जी वो 2-3 वोटर जो है इत्तेहादी टूट गया तो हुकूमत गिर गई। तो ये हुकूमत चाहती है कि इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, लिहाजा इमरान खान साहब आज जो ऐलान करेंगे वो 31 मई से पहले नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद में, बनीगाला में जत्थे भी इकट्ठे कर लिए हुए हैं। उसके लिए उन्होंने पूरे मुल्क में एक नेटवर्क बना लिया है, जिसका शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया। इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि जो जहाँ है वो वहाँ बैठ जाएगा, वहाँ पर बैठ के आ जाएगा, अपने घर में तो नहीं बैठेगा। मतलब अगर कोई दादू वाला है तो वहाँ पर दादू में जो मरकज़ी चौक है शहर का, वहाँ बैठकर शहर को ब्लॉक कर लेगा। कोई अपना अगर कोहाट वाला है तो कोहाट की मरकज़ी शाहराह पर बैठ जाएगा। अगर कोई मानसेरा का है तो मानसेरा को ब्लॉक कर देगा। कोई हैदराबाद वाला है तो वहाँ पर बाईपास पर बैठ जाएगा। इस तरह कराची वाले, इस तरह सखर वाले, पूरे मुल्क में इस तरह लाहौर वाले, सबको इमरान खान साहब ने कहा कि जो नहीं पहुँच सकता वो वहाँ बैठ जाएगा।
تو اس کا عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے جس کا وہ اعلان کریں گے، تاریخ کا اعلان ہونا باقی ہے، منصوبہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد میں بیٹھیں گے، حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ حکومت انتخابات دے۔ اب حکومت نے جوابی اسٹریٹجی جو ہے وہ کل کھول کر رکھ دی ہے، کھول کر۔ خورشید شاہ، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز اور فیصل سبزواری، ان کے جو باتیں ان کی سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی نہیں، ہم سے اگر ملک چلوانا ہے تو پھر یہ سارا کچھ ختم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بڑے فیصلے کریں، مشکل فیصلے کریں اور ہمارے پیچھے کوئی اپنا اس طرح کے پریشر ڈالے جائیں، تو اس طرح ہم پریشر میں، دباؤ میں اور ہاتھ باندھ کر ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پیغام گیا، واضح پیغام دے دیا، پہلے بھی دے دیا گیا تھا، لندن سے یہی پیغام آیا تھا، آصف زرداری نے یہی باتیں کی تھیں، اور اب کھل کر میڈیا پر آ کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہوگا، لانگ مارچ کا اعلان ہوگا۔ دوسرا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو 26 منحرف ارکان ہیں تحریک انصاف کے پنجاب کے، ان کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، وہ فیصلہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سنانے جا رہا ہے۔ آج 3 بجے شیڈول کیا گیا تھا اس فیصلے کو کاز لسٹ میں، اور وہ فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے میں کیا آتا ہے اب ہم اس پر کیا سارا تو نہیں کر سکتے، کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے اس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن 50-50 تھا، اور الیکشن کمیشن کا خیال تھا کہ کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز ایسی ہیں کہ ارکان کی نااہلی یا ارکان کو ڈی سیٹ کرنا نہیں بنتا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تو ماہرین کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے مائنڈ پر، کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے منحرف ارکان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، تو اگر وہ ووٹ ڈی سیٹ بھی کر دیں اور نہ گننے کا اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا حمزہ شہباز کے جو 197 ووٹ ہیں، تو پھر حمزہ شہباز کو اپنا عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا۔ تو دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے، 50-50 ہے امکان۔ اب بندہ یہ بات، یہ ویسے تجزیہ نہیں ہے لیکن حالات کچھ اس طرح کے کہ ڈی سیٹ ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، تو لہٰذا کچھ گھنٹوں کے بعد فیصلہ آ جائے گا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن جو پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ اس فیصلے کے بعد کس طرف جائے گی پتہ چلے گا۔ لیکن جو بھی صورتحال ہوتی ہے، حمزہ شہباز کی حکومت نہیں جاتی، گئی بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائے گی، پھر واپس آ جائے گی، کیونکہ نمبر ہے اتحادیوں کے پاس، یعنی جو دوسرے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف کا نمبر کچھ کم بنے گا پھر بھی اگر یہ لوگ ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، صرف اگر منحرف ارکان کا ووٹ نہیں گنتے اور پھر کوئی جادو چلتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوتے اور منحرف ارکان جو ہے واپس اپنی جماعت میں چلے جائیں، زبردستی ہانک کر بھیج دیے جائیں، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی اگر منحرف ارکان کا ووٹ صرف نہیں گنا جائے گا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا تو پھر تو حمزہ شہباز کی حکومت جو کی تو کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اتحادی چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، چاہے خورشید شاہ ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے متحدہ قومی موومنٹ کے خالد مقبول صدیقی یا فیصل سبزواری ہوں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کو ڈی اسٹیبلائز کر کے، پنجاب کو مفلوج کر کے بنیادی طور پر اس حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ کوئی فیصلے بھی نہ کر سکے اور بھاگ جائیں، انتخابات کروائیں اور عمران خان کا بلے بلے ہو جائے اور عمران خان کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ ایک تھیوری چل رہی ہے۔ اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 15 مئی کو ایک ویلاگ کیا تھا جس کا جو تھا ٹائٹل تھا الیکشن کب ہوں گے، حکومت پر شدید دباؤ۔ اب یہ دباؤ حکومت کے اوپر تھا باہر سے بھی اندر سے بھی کہ انتخابات فوراً کروائے جائیں یا کیا کیا جائے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی اس میں کہ حکومت کے اندر جو ڈسکشن چل رہی ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دوسرے اتحادیوں کے اندر کہ اب ہم حکومت لے لی ہے تو اب اس کو پورا کریں، لیکن ایک شرط پر مدت پوری کریں۔ مشکل فیصلے کیے بغیر بچا نہیں جا سکتا، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ لیکن آج ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے لے آتے ہیں، بجٹ پیش کرتے ہیں، مشکل بجٹ پیش کرتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلیں گی بجٹ سے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلا بجٹ جو ہے جو 2023 کا اور 24 کا وہ بجٹ، یعنی انتخابات سے کچھ مہینے پہلے والا بجٹ جو ہے وہ ہم عوامی ریلیف کا بجٹ دیں تاکہ ہم انتخابات میں جائیں اور پھر کہیں کہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ تکلیف بھی جلدی بھول جاتے ہیں اگر ریلیف ہو تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم سے مشکل بجٹ پیش کروا کے اور ہمارے اتحادی ہم سے چھین لیے جائیں۔
MQM کو یا BAP والوں کو کہا جائے کہ جی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اس حکومت کے ساتھ نہ دو، اور پھر تحریک اناؤنس کر دیں اور تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ آ جائے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ برڈن وہ جو مریم نواز بار بار کہتی ہیں کہ ہم عمران خان کی غلاظت کا ٹوکرا اپنے سر پر نہیں لیں گے، برڈن ہم لے لیں اور سارے مشکل فیصلے ہم کریں اور پھر ہماری حکومت چلتا کر کے کہا جائے کہ جب انتخابات، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ حکومت کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کا منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر کون عمران خان کے ساتھ ہے کون نہیں ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بنے ہوتے ہیں، خود ساختہ ترجمان، وہ ان کی باتوں سے حکومت کو لگا، حکومت نے عکس کیا، یا پھر حکومت کو کہیں سے سپورٹ جہاں سے حکومت چاہتی ہے، آئینی اور قانونی سپورٹ، وہ حکومت کو نہیں مل رہی، تو پھر حکومت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ابھی تک حکومت اسی وجہ سے مشکل فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کا دور بھی چل رہا ہے، لیکن وہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ جی وزیر اعظم نے کرنی ہے، خبریں تھیں کہ آج وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کریں گے، پتہ نہیں ابھی تک وہ مطلب خطاب کا کیا ہے سین، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، لیکن جو مشکل فیصلے ہیں کیا وہ کرنا مشکل ہیں یا نہ کرنا حکمت عملی ہے؟ تو نہ کرنا حکمت عملی ہے۔ مشکل فیصلے نواز شریف نے مینڈیٹ دے دیا، آصف زرداری نے کہا کہ جی مشکل فیصلے کر لو، ہم ساتھ ہیں، MQM نے کہہ دیا، BAP نے کہہ دیا، سب نے کہا جی سارے، اور کل تو چودھری شجاعت حسین اور آصف زرداری کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ کیوں مشکل فیصلے نہیں ہو رہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ایک فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو حکومت جو ہے وہ دل پہ لے رہی ہے۔ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ سے، اداروں سے ایک مطالبہ ہے، کیونکہ یہ سارے جو ہے نا وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں جنہوں نے کئی حکومتیں اس طرح کی مداخلتوں سے، اس طرح کی سازشوں سے، یا مطلب جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں عدالتی فیصلوں سے گواہی ہیں، لہٰذا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارانہ والا کام ہو جائے، ہمیں سارا کا سارا ملبہ ہمارے اوپر آ جائے، تو ایسے نہیں ہوگا۔ ملبہ لینے کو تیار ہے، لیکن پھر ہم ملبہ بھی اٹھائیں اور پھر ہمارے خلاف سازشیں بھی ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، تقاضا یہ کیا جا رہا ہے، اس کو میں سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے جو اکابرین ہیں کہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں مت چلاؤ عمران خان کی طرح۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کروا دو، امریکہ کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کروا دو، سعودی عرب بھی خود چلے جاؤ، چائنا بھی خود چلے جاؤ، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ انگلی مت پکڑاؤ اور ہمیں انگلی بھی مت دکھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ ہم مطلب آپ کی انگلی کے اشاروں میں ہم نے کام نہیں کرنا کہ یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، نہیں، ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم اون کریں گے۔ عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہو تو ادارے لا تعلق نہ ہوں۔ لا تعلق اور جانبداری میں بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے۔ تعاون کرنا، ساتھ دینا، کیونکہ ساتھ دینا تو کچھ نہیں ہوتا نا اداروں کے لیے، اداروں نے تو آئین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، جس کا وہ اعلان اب کر چکے ہوئے ہیں۔ DGISPR نے بھی کہا ہے، عدالت نے بھی کہا ہے، کل بھی عدالت نے کہا تھا کہ جی ہم تو وہ کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ تو اس میں اب جو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں، سب سے زیادہ کھلی باتیں کی ہیں خورشید شاہ اور مریم نواز صاحبہ نے۔ خورشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کوئی شوق سے پاکستان کے ان حالات میں ملک نہیں لیا، ہمارے اوپر دباؤ تھا، لوگوں کا دباؤ تھا، میڈیا کا دباؤ تھا، اپنے کارکنوں کا دباؤ تھا، عمران خان صاحب ملک کو کنگال کر رہے تھے، ریاست کی حالت کا ہمارے اوپر دباؤ تھا، جبر تھا حالات کا، جس کی وجہ سے ہم نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا اور ہم آئے اور اس اعتماد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم کریں گے، لیکن مداخلت مت کی جائے۔ کسی کو شوق ہے کہ وہ اپنے آ کر ایگزیکٹو آرڈر استعمال کرے گا تو پھر وہ آ کر ملک چلائے، پھر ہم جا رہے ہیں، یعنی پھر ہم مشکل فیصلے بھی نہیں کریں گے، ہم جا رہے ہیں، جنہوں نے انتخابات کروانے، جنہوں نے ملک چلانا ہے جا کر چلائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈرز ہماری اتھارٹی ہے، ہمیں استعمال کرنے دی جائے، یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کہا جائے کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں کہا جائے کہ فیصلے کریں، کیسے ملک چل سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کیسے ملک چلے گا؟ پھر دو حکومتیں ہوں گی تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بڑا واضح سگنل ہے خورشید شاہ صاحب کی طرف سے، اور خورشید شاہ صاحب ظاہر ہے پاکستان کے سینئر ترین پارلیمنٹرین
ہیں تو وہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور وہ مشکل ترین دور کی حکومت چلا چکے ہوئے پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کمیٹیوں میں شامل تھے جو اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے کرتے تھے، آئینی اصلاحات جو 18ویں ترمیم تھی، ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو بحال کرنا، تو خورشید شاہ صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ بات کرتے ہیں نپی تلی اور کوئی جذباتی ہو کر بات نہیں کرتے۔ حکومت آئی ہے، 11 مہینے ہوئے، فیصلے آنا شروع ہو گئے، تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نے اگر انتظامی اختیار جو ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی جس نے استعمال کرنی ہے، پھر وہ آ کر خود ملک چلائے۔ پھر ہم ملک نہیں چلا سکتے، پھر ہم جا رہے ہیں، پھر ہمیں یعنی انہوں نے اب جو چیز چل رہی تھی جو مسلسل، وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی فوج کہہ رہی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی انتخابات کروائیں، انتخابات کی طرف جائیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں نا، افواہیں جو اڑائی جا رہی تھیں۔ اب بات الٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک چلانا ہے اپنی مرضی پر، اپنے شرائط پر، اگر کسی کو قبول ہے ٹھیک ہے، نہیں قبول ہے ہم جا رہے ہیں، جو چلاتا ہے چلائے آ کر ملک۔ تو پاکستان کو ان حالات میں نے گزارش کی تھی نا اپنے کل کے پچھلے ولاگ میں کہ ادارے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ اب اداروں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لا تعلق مت ہوں، آپ نے اونرشپ لینی ہے سرکار کے ان فیصلوں کی جو سرکار ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کرے گی، آپ نے اونرشپ لینی ہے۔ آپ نے ان فیصلوں پر اگر کوئی اس پر میں آتا ہوں تو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اصلاحات کرنی ہے، 7-8 ماہ کے بعد ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ 7-8 ماہ تک انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، اور اکتوبر تک ہمیں سموتھ چلنے دیا جائے، رکاوٹ نہ ہو، ہم خود ہر سازش کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں، ہم کر لیں گے، یعنی سیاسی سازش کو ہم نبٹ لیں گے، عمران خان کو ہم نبٹ لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ افتخار چودھری جس طرح نہیں چلنے دیا کرتے تھے، ثاقب نثار صاحب، تقرر تبادلے، تو وہ واضح اشارہ تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف، اور انہوں نے نام بھی لیا نا، نام تو نہیں لیا، انہوں نے حوالہ دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں کہیں تقرر تبادلے نہ کرو، ہاتھ پاؤں باندھ کر کو فیصلے کرو، تو ایسے نہیں ہو سکتا، ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا نہیں جا سکتا، چلا نہیں جا سکتا، لہٰذا جس نے کچھ کرنا ہے وہ پھر خود آ کر کرے۔ یہ تو ہو گئے خورشید شاہ صاحب۔ شاہد خاقان عباسی، مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑی باتیں کی ہیں، پہلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذرا حوالہ دے دوں، اسی جو یہ کامران اپنا شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کل رات انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے اداروں سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ملک حکومت چلانے کے لیے سپورٹ دی جائے، لیکن جس نہج پر ملک چلا گیا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے ہوں ان فیصلوں کی اونرشپ ہو۔ وہ سوال تھا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جا کر فیصلے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ملک کے حالات سب کو بتا کر فیصلے کرنے، اس میں صدر بھی ہو بیٹھے، اس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھے، اس میں چیئرمین سینٹ بھی بیٹھے، اس میں اسپیکر بھی بیٹھے، سب لوگ بیٹھیں اور وہاں پر بتایا جائے ملک کے حالات کیا ہیں، IMF کی شرائط کیا ہیں، پچھلی حکومت ہمیں کیا دے گئی تھی، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر جو مشکل فیصلے ہوں اس کو اون کریں سارے۔ تو انہوں نے واضح بات کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ آئے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، ہم یہ اس لیے ہم نے جب ذمہ داری لی ہے تو ہم ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی فتنہ چل رہا ہوگا تو فتنے کے ساتھ ملک نہیں چلا جا سکتا۔ بالکل واضح ہے نا، بالکل۔ مریم نواز سے پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں ان کا متحدہ قومی موومنٹ والے فیصل سبزواری صاحب کا، انہوں نے وہ بات جو میں نے آغاز میں کی تھی نا کہ بجٹ والی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2 بجٹ دینے ہیں، ایک بجٹ ہم دیں گے اور دوسرا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل بجٹ دے دیں اور پھر اس کے بعد اگلے بجٹ ہمیں نہ پیش کرنے دیا جائے اور اس سے پہلے ہمیں گھر بھیج دیا جائے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ریاست کے ادارے اور اسٹیک ہولڈرس ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی کیا کرنا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمیں سپورٹ کرنا ہے حکومت کو تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو فیصلہ کر لیں، یعنی پھر ہم ملک نہیں چلا سکتے۔ پھر یہ آگے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں، مریم نواز نے کہا ہے کہ جی ہم اپنا مہنگائی نہیں کرنا چاہتے، مہنگائی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں، اور پھر عوام کو کہتی ہیں کہ جی اگر ہم حکومت چھوڑیں تو آپ ہمیں 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس لے آئیے گا۔ لیکن ایک اور آگے چل کر چیز ظاہر ہے، مسلم لیگ نون حکومت میں آئی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پنجاب میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، تو وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ جی وہ حکومت چھوڑ دیں، ایسے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، لیکن دباؤ جو حکومت کے اوپر آ رہا تھا، دباؤ شفٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرف، بلکہ کر دیا گیا ہے کہ اچھا جی
آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ دینی چاہیے، وہ چاہیں تو ملک بند کر دیں، وہ چاہیں تو دھرنا دے دیں، وہ چاہیں تو لوگوں کو اٹھا لے، وہ چاہیں تو ججوں کو اپنا جلسوں میں خطاب کر کے برا بھلا کہیں، وہ چاہیں تو فوج کی کردار کشی کروائیں اور ان کا کوئی کچھ نہ پوچھے ان سے، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ فتنے کا لفظ استعمال کر رہی ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پھر عمران خان جو ہیں وہ ایک فتنہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر پاکستان نہیں چل سکتا ہے۔ نہیں، ہوتے ہوئے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ اس کا بندوبست کر دیں۔ پھر یہاں تک بات نہیں رکتی، وہ کہتی عوام کو کہتی ہیں کہ جی عوام، سرگودا میں جلسہ کیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، عوام اس کا بندوبست کرے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں فوج اور عدلیہ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کا بھی فرض ہے، اور میڈیا کو بھی، کہ آپ بھی اسے روکیں۔ اب ساری کنڈیشنز جو ہے نا، شرط سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ آپ کو وہ کچھ جو لابسٹ ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہوں گے کہ جی حکومت جو ہے گھبرا گئی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت نہیں جا رہی ہے۔ میں آپ کو کل بھی میں نے ویلاگ میں کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت، یہ آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، آئے ہیں ملک کی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، اور ان کا تجربہ بھی ہے۔ ہاتھ پاؤں ضرور پھول گئے ہوں گے لیکن دوڑ نہیں لگا رہے۔ لیکن اب یہ حکومت میں رہیں گے تو اپنی مرضی سے، جائیں گے بھی تو اپنی مرضی سے۔ ان کے اوپر اندر سے کوئی دباؤ نہیں ہے کہ فوراً انتخابات کرواؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بجٹ اور بجٹ کے بعد کوئی چیز ایسی ہو جائے جو خدشہ، جس کا اظہار میں نے کیا کہ یہ خدشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم نے مشکل بجٹ دیا اور اگلے بجٹ سے پہلے ہمارے لوگوں کو، اپنا اتحادیوں کو توڑ دیا گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے، اور عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ عمران خان نے کی ہے، وہ جو کریں گے آج، اس کے لیے ایڈوانس میں انہوں نے سارا کا سارا دباؤ اداروں پر ڈال دی ہے کہ جی اب اگر آپ نے فیصلے کرنے، اگر آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم ڈپٹی کمشنر بھی ہم لگائیں گے، فلاں بھی ہم کریں گے، تو پھر جا کر خود ہی ملک چلا دیں۔ اور اگر آپ نے عمران خان کا بھی بندوبست نہیں کرنا، لائے ہیں نا تو بندوبست کریں اس کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو لائیں پھر بندوبست کریں۔ یہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، اسد زرداری صاحب نے بھی کہا، سب نے بھی کہا کہ جی اگر یہ کوئی فتنہ فساد کرے تو جا کر خود نپٹے۔ سیاست کریں گے تو سیاست میں ہم اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ جو خورشید شاہ نے کہا کہ سازشوں کا ہم مقابلہ کر لیں گے، لیکن اگر ہماری حکومت کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے ریاستی امور چلانے میں، تو پھر وہاں ریاست کے اداروں کا فرض ہے کہ وہ آگے آئیں۔ اگر نہیں آگے آتے تو پھر جا کر ملک بھی خود ہی چلائیں یا جس کو لانا ہے لے آئیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اب کیونکہ دباؤ میں سارے ہیں، سیاستدان بھی اس ملک کا حصہ ہیں، لیکن جو حالات ہیں، تو جب اگر کوئی بھی حکومت جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اس کو اگر لگ رہا ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی آگے چل کر اور ان کو پھنسایا جائے گا، تو ایڈوانس میں اپنا بندوبست کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی تو ہے۔ اسی وجہ سے یہ حکومت ایڈوانس میں بندوبست کر رہی ہے، ایڈوانس میں انہوں نے دباؤ سارا کا سارا شفٹ کر دیا ہے۔ اب آج عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد سیاسی معاملہ آگے کھلیں گے، آگے بڑھیں گے، اور نظر آئے گا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے یا پھر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ ڈالی گئی تو ہم تو چلے جائیں گے، پھر جس نے جو کچھ کرنا ہے کرے جا کر۔ کیونکہ ایک چیز جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی وہ یہ ہے کہ آج جن حالات میں ملک کی معیشت ہے، فوری انتخابات کے متعمل یہ ملک نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی تھوڑا بہت کوئی مطلب وینٹیلیٹر پر ہے نا، جب تک ذرا وینٹیلیٹر سے عام کمرے میں یا وارڈ میں آ جائے تب تک معیشت، تب تک کوئی بڑا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ وینٹیلیٹر میں پڑے ہوئے مریض کو شفٹ نہیں کیا جاتا۔ تو وینٹیلیٹر ہٹانے کے بعد یہ کوئی چیز ہوگی، تو وینٹیلیٹر میں اگر معیشت ہے اور اسی دوران اگر انتخابات کی طرف ملک کو بھیج دیا جائے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی انتخابات، فوری انتخابات، اور جون میں انتخابات، اگست میں انتخابات، تو اگر اس طرف کیا جائے گا تو پھر ملک چلانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ادارے بھی سمجھ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ پورا کا پورا برڈن اداروں کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ملک چلانے کی کھلی آزادی ہے یا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔